अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, खैर मक़दम है आपका प्रोग्राम रमज़ान के साए में। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह, वकील कुल्लियतुश शरिया जामिया मुहम्मदिया मंसूरा मालेगांव। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश शेख सरफराज फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, दाई और मुबल्लिग़ सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई। हमने ईद मना ली, ईद के बारे में हम गुफ्तगू कर चुके। एक बहुत ही लेकिन अहम चीज़ ईद के बारे में बाकी है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह जो शव्वाल के रोज़े हैं उस पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और यही आज का हमारा मौजू भी है, शव्वाल के रोज़े। लेकिन शव्वाल के रोज़े पर आने से पहले ईद के गैर मसनून, हराम, ममनू या वो तमाम अमाल जो ईद की मिजाज से मुआफ़क़त नहीं रखते हैं बल्कि उनके मुनाफी हैं, आइए ये बात हम शेख सरफराज से जानते हैं। शेख, ईद के हवाले से जहाँ बात यह है कि मतलब मर्दों को ईद जाना चाहिए, औरतों को ईद जाना चाहिए, ईद खुशी का मौका है, ईद अल्लाह के शुक्र का मौका है, बहुत सारी बातों की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के हवाले से इजाज़त दी है, जिनकी इजाज़त बहुत दफ़ा आम दिनों में उस तरह नहीं होती है। लेकिन जहाँ इजाज़त है, क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हमारे समाज में दर आई हैं शरीयत जिनसे मना करती है या शरीयत की रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहली चीज़ तो इस हवाले से वो जो एक बिदअत है उसकी निशानदही करना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कुछ मस्जिदों में भी और इनफरादी तौर पे भी लोग जो चांद रात जिसको हम कहते हैं, ईद के पहले की रात, उसमें ख़ुसूसी तौर पे क़ियामुल लैल का अहतमाम करते हैं। ख़ास उस रात में बहुत सारी रातों में शबीना पढ़ी जाती है। शबीना यानी एक रात में पूरा कुरान ख़त्म किया जाता है, मस्जिदों में इसका अहतमाम होता है। तो ख़ास तौर पे चांद रात में इस तरह की खुसूसी अमल का कोई सबूत अल्लाह के नबी से नहीं मिलता है। जरा शेख से हम रुजू लेते हैं। शेख, जो ईद की जो रात होती है, अभी शेख ने बताया कि उस रात में क्या जागने का कुछ सबूत है? नहीं, उस रात में जागने का कोई सबूत नहीं है। उस रात में आम रातों की तरह से ही आप तामुल करेंगे उस रात के साथ। हाँ, आप जब तक जाग रहे हैं तकबीरात वगैरह कहेंगे। अगर आपकी कोई ज़रूरत है उसके लिए जागना, ये अलग मतलब स्पेशल कोई बात हाँ, ज़ईफ़ रिवायत है, जो रिवायत आई है ईदैन से मुतालिक वो ज़ईफ़ रिवायत, कोई वो स्पेशल बात नहीं, वो ज़ईफ़ के बारे में ज़ईफ़ रिवायत है। शेखुल इस्लाम ने कहा कि शेखुल इस्लाम ने फरमाया है कि जितनी भी ईद की रातों में जाग करके इबादत करने से मुतालिक रिवायतें वो सारी की सारी ज़ईफ़ है, मतलब हद दर्जा ज़ईफ़ है, उनसे इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता है। सिर्फ ज़ईफ़ है एक तो मसला है कि सबूत नहीं है। वो अगर कोई हमेशा क़याम करता है तो वो क़यामुल लैल कर सकता है, किसी की आदत है, किसी ने सोचा मैं रमज़ान से इंशाल्लाह क़यामुल लैल ही करूँगा तो कर ले। लेकिन खुसूसी तौर पे जो इबादत के बारे में एक बात आई थी कि वक्त की तायीन अगर कोई कर रहा है शरीय एतबार से तो उसको उसकी दलील देनी पड़ेगी, अपने आप से आप फजीलत तय नहीं कर सकते हैं। ये औरतों के हवाले से भी थोड़ा ये हाँ, मैं गुफ्तगू होगी, मैं इस तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ ना कि खास तौर पे जो शबीना का एहतमाम होता है मस्जिदों में और पूरी रात में कुरान ख़त्म किया जाता है, वही चांद रात में पूरा कुरान ख़त्म किया जाता है। कुरान की उससे बड़ी तौहीन नहीं होती पूरी, यानी दुनिया में शायद उससे बड़ी कहीं तौहीन होती हो। आप समझ सकते हैं कि एक रात में इतना तेजी के साथ कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ने में हाँ तौहीन है वो कुरान में, मतलब पढ़ने के अंदाज में यालमुन तालिमुन नमाज में पढ़ी जाती है, नमाज में पढ़ी जाती है, मस्जिदों में पढ़ा जाता है, इतने लोग शरीक नहीं होते लेकिन होता है सारी मस्जिदों में, कुछ मस्जिदों में होता है। शबीना तो खैर ईद के पहले भी होता है, नहीं रमजान की रातों में भी लोग करते हैं। नहीं, ये शबीना जो खास होता है वो ईद की रात में होता है, और उसके अलावा जो होता है वो तो होता होगा। खास तौर पे चांद रात में इसका एहतमाम किया जाता है, और ये ऐसी बिदअत है जो रिवाज पा गई है, और ये कुरान की भी हुर्मती भी है, तो इससे बचना चाहिए। दूसरी बात है कि हमने बहुत ताकीद से ये बात कही कि औरतें जो हैं वो ईदगाह में जाएं, लेकिन इसकी भी अहादीस में बहुत सख्त ताकीद आई है कि औरतें जो हैं वो बिल्कुल सादगी के साथ जाएं। ना लिबास में कोई जीनत हो, ना जेवर उन्होंने पहने हुए हो जिनकी आवाज़ जा रही हो लोगों के पास, ना कोई मेकअप किया हुआ हो, ना कोई खुशबू लगाई हुई हो। जहाँ जहाँ अल्लाह के नबी ने मस्जिद में जाने की ताकीद की है वहाँ वहाँ फरमाया यखरुजना तफिलात, बिल्कुल सादगी के साथ निकलेंगी, खुशबू नहीं लगाई हुई होंगी। बल्कि बाज़ रिवायतों में इस हद तक की शिद्दत आई है कि अल्लाह के नबी फरमाया जो खुशबू लगा करके निकलती है वो ज़ानिया है, तरह से दावत देने वाली है लोगों को अपनी तरफ। तो इसकी बहुत ताकीद करनी चाहिए, और ये भी एक शरई मुखालिफत है जो बिलाशुबा हमारे माशरे में पाई जाती है कि ईद के लिए बिल्कुल सज संवर करके और सारी ज़ेबो ज़ीनत करके औरतें ईदगाह में गोया जहाँ हम ये बात करते हैं कि औरतों को ईद में जाने की इजाज़त है, मुस्तहब और सुन्नत में अमल करना चाहिए, वहीं इस बात की भी सख्त तायीद है कि उस तरीक़े से जाना चाहिए। अगर उस तरीक़े से आप नहीं जाते हैं तो मत जाइए, उससे फिर जितना सवाब नहीं होगा उससे ज़्यादा इक़ाब हो जाएगा।
جتنی شدت ہم مسجد میں جانے کے لیے کرتے ہیں عورتوں کو اجازت دینی چاہیے، اتنی ہی شدت سے اس بات بلکہ اس سے زیادہ، ہاں اس سے زیادہ شدت سے اس بات کی تاکید کرنی چاہیے کہ سادگی کے ساتھ جائیں۔ دیکھیے آپ نماز پڑھنے جا رہی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے جا رہی ہیں، وہاں کوئی فیشن شو نہیں ہو رہا کہ آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ عورتوں کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کس نے عید کا کتنا کپڑا پہنا، کیا چوڑیاں لے کر کے آئیں، کیا زیورات لے کر کے آئیں۔ وہ بعض مرتبہ عیدگاہ خاص طور پہ دیہات میں جو ہے نا وہ فیشن شو بن جاتا ہے، ایک طرح حسن مظاہرہ حسن کی مقابلہ بن جاتا ہے کہ کس نے کتنا اچھا کپڑا پہنا، کس کا کپڑا کتنا قیمتی تھا۔ عام طور پہ عورتوں کے مزاج میں بھی یہ بات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ عید کے لیے نہیں سج سکتی ہیں، آپ سجیے گھر میں، سوریے، زینت کریے، عیدگاہ اس کی جگہ نہیں ہے، یا عید کا راستہ اس کی جگہ، ہاں عید کا راستہ اس کی جگہ نہیں۔ آپ دیکھیے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ راستے میں اختلاط ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کا راستہ مردوں کے راستوں سے مختلف ہونا چاہیے، تو مردوں سے کہا گیا کہ بیچ سڑک سے چلو اور عورتوں سے کہا گیا کہ کنارے سے چلو۔ تو صحابیات اتنا کنارے سے چلتی تھی کہ ان کے کپڑے جو ہے وہ پھنس جاتے تھے دیواروں میں، اتنا زیادہ اہتمام کرتی تھی کہ وہ کنارے سے چلیں گی اور مرد جو ہے وہ بیچ راستے سے چلیں گے، مطلب جتنا ممکن ہو الگ رہے۔ لیکن ہمارے اس میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت اختلاط ہوتا ہے مسجدوں میں بھی، عام طور پہ راستے اگر الگ الگ نہیں ہوتے ہیں تو اس میں بھی اختلاط ہوتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اچھا شیخ، اس میں ایک بات اور ہوتی ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں بہت ساری جگہوں پردے میں جاتی ہیں، نقاب میں جاتی ہیں، تو چلیے خیر ان کے اندر کی جو زینت ہے وہ نقاب ہی میں چھپی ہوئی ہے، اللہ یقین کہ نقاب ہی فیشن والا ہو۔ لیکن اس میں ایک اور بات ہوتی ہے کہ جیسے 8 سال کی، 9 سال کی، 10 سال کی، 11 سال کی، مطلب وہ بالغ بھلے نہ ہوئی ہو، لیکن یہ ہے کہ اب 10 سال کی اگر بچی ہے اور اس کو جو مطلب وہ لفظ میں نہیں نکالنا چاہتا تھا لیکن میں اس لیے نکال دوں تاکہ وہ پوری کنڈیشن واضح ہو، جیسے ہیروئن ٹائپ ان کو بناتے ہیں، مطلب اس کی لپسٹک لگائیں گے اور زیور پہنائیں گے، بریسلیٹ لگائیں گے، کپڑا بھی یہ کٹ رہے گا اور مطلب تمام طرح سے۔ اب وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ 9 سال کی بچی جو ہے نا وہ 14 سال کی دکھتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک مزاج آیا ہوا، اس کے بارے میں آپ ضرور بات کریں۔ حیا ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ آپ کوئی بٹن دبائیں گے پیدا ہو جائے، جی یہ اپنے آپ نہیں پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری صفات، ساری اچھی بھی صفات ہوتی ہیں، وہ جو ہے نا جب تک اس کا بیج آپ بچپن میں نہیں بوئیں گے تو اس کے ثمر جو ہے جوانی میں نہیں نکلیں گے۔ اگر بچپن سے آپ بچیوں کو حیا نہیں سکھائیں گے تو اچانک جوانی میں وہ باحیا ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہم شیخ نے کہا تھا نا کہ ہم یہ بول کر نظر انداز کر دیتے ہیں ارے بھی بچی، ارے بھی بچی ہے، تو پھر وہ بڑی ہوتی ہے تو بھی اس کا بچی کیا ہوتا ہے، بالغ ہو جاتی ہے، جب بھی ابھی تو میرا بچہ ہے، ابھی تو میری بچی ہے، وہ چلتے ہی رہتا، ابھی تو چھوٹی ہے۔ دیندار معاشرے میں دیکھیے ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہ مزاج بہت درست بھی ہے، ہم نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا، خاندانوں میں بھی دیکھا۔ کنواری لڑکی شادی سے پہلے لڑکیوں کا یہ بھی عیب سمجھا جاتا تھا کہ وہ زیادہ دیر شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، پسند نہیں کرتے تھے لوگ اس کو، بڑی بوڑھی عورتیں اس کو پسند نہیں کرتی تھیں پرانے زمانے میں۔ بہت چھوٹی لڑکی ہے تو الگ بات ہے، لیکن جب ایک لڑکی ایک مطلب عمر کو پہنچ جاتی ہے، جوانی کے قریب ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کا بہت زیادہ زینت کرنا اور بہت زیادہ سجنا سورنا اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ہم لوگوں کے گھروں میں جو ہے جسے بھائی، اور لڑکیاں اگر زیادہ دیر شیشے کے سامنے کھڑے ہو تو عورتیں منع کرتی تھیں، اور یہ سد ذریعہ ہے، اگر آپ یہاں نہیں روکیں گے نا تو آپ وہ آخری کنارے پہ پہنچ کے آپ کیسے روک پائیں گے؟ خاص طور پہ معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے، ٹی وی ہے، چینل ہے، موبائل ہے، اتنی ساری خرابیاں ہیں، تو آپ اگر آپ قریب جانے سے نہیں روکیں گے تو پھر آپ ملوث ہونے سے بھی نہیں روک پائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ایک چیز ہے۔ تیسری چیز ایک یہ ہے کہ خاص طور پہ بعض لوگ جو ہیں وہ عید کے دن قبرستان میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی شرعی طور پہ کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آپ ویسے قبروں کی زیارت کریں لیکن خاص طور پہ عید کے دن قبرستان جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ فحاشی کے نام پر، یعنی میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی نا کہ ہم رمضان سے پہلے نیت یہ بنا لیتے ہیں کہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے، تو جب یہ نیت ہوتی ہے رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے تو شیطان کے ساتھ مسلمان بھی قید ہوتا ہے۔ پھر عید کے دن وہ خوشی منا رہا ہوتا ہے نا، وہ آزادی کی خوشی منا رہا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے اب میں آزاد، اب فلمیں دیکھ سکتا ہوں، اب گانے سن سکتا ہوں، اب بے حیائی والی باتیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ تصور جب شروع میں ہی ہم رمضان میں بنا لیتے ہیں تو پھر ہم لگتا ہے ارے بھی رمضان ہے تو ہم قید ہیں، جلدی سے رمضان ختم ہو اور ہم آزاد ہو جائیں۔ تو بھائی اس کا بہت اہتمام کرنا ہے کہ گناہ والی چیزوں سے بچیں، اختلاط سے بچیں، میلے ٹھیلوں میں اختلاط سے بچیں، جو بھی غیر مسنون ہیں، جو بھی غیر مسنون چیزیں ہیں، خلاف شریعت چیزیں ہیں، اس سے بچیں۔ مسلمانوں کی عید کافروں کی عید کی طرح نہیں ہونی چاہیے، پھر سے میں یہ تاکید کرتا ہوں، مسلمانوں کی عید کا اپنا امتیاز ہونا چاہیے کہ وہ صدقات و خیرات کر رہے ہیں، وہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ فیملی والوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے نا کہ وہ سوئی وغیرہ کھانے کے لیے جب جاتے ہیں گھروں میں، اس میں بھی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، لڑکیاں گھر میں سامنے جا رہی ہیں۔ نہیں، مسلمانوں کی عید مطلب لوگ ایسا سوچیں یار کہ ان کی عید اتنی اچھی تو ان کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ مسلمان کی ہر چیز نا دعوت ہونی چاہیے، لوگ ان کی عید دیکھ کر یہ سوچیں کہ ان کی عید اتنی اچھی ہے تو ان کا دین کتنا اچھا ہوگا، ان کے نبی کتنا اچھا ہے۔ لیکن ہماری عید تو کافروں کی عید کی طرح ہو گئی، جیسے لوگ دیوالی میں خصوصی طور پہ فلمیں ریلیز کرتے ہیں تو عید کے لیے الگ سے خصوصی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ مسلمان اس مزاج کے ساتھ عید مناتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ ہماری عید کیسی ہونی چاہیے،
ہماری عید سے یہ بات جھلکنی چاہیے کہ یہ مسلمان کی عید ہے، یہ اسلام کے ماننے والوں کی عید ہے، دوسروں کی عیدوں سے مختلف ہونی چاہیے۔ ہمارا زیادہ وقت اس پر چلا گیا، آئیے ہم شوال اور اس کے روزے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اچھا، عید کے حوالے سے ایک بات میں اور بھی بتا دینا چاہتا ہوں بس تاکیداً، کیونکہ بات مکمل ہو جائے۔ وہ ہمارے یہاں عید منانے کا ایک رویہ یہ بھی ہے نا کہ بہت سارے لوگ تو رات میں اور شاپنگ کرتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، ہاں بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ عیدگاہ میں آ کے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی یہ کیا عید آپ منانے آ رہے ہیں کہ یہ رمضان ختم ہوا پہلی فجر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی؟ کیا عید ہے یہ؟ شیخ نے بتایا نا کہ وہ مطلب فجر تو سب سے بڑی فرض ہے، وہ آپ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھ کر کے گئی عید کی، اس کے بعد ایسا سوئے کہ عصر میں اٹھ رہے ہیں، مغرب میں اٹھ رہے ہیں۔ یعنی جو فلمیں نہیں دیکھنے والے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ پھر وہ اٹھ رہے ہیں عصر میں، ظہر گئی، عصر گئی، جاگے ہوئے ہیں، رات بھر جاگے ہوئے، پھر کچھ لوگوں کی تو عید بھی چھوٹنے سے ہو جاتی ہے نا اسی سجنے سنورنے کے چکر میں۔ تو یہ آپ سوچئے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ یعنی ہم نے پورا رمضان کس لیے عبادت کی تھی؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو، پہلے دن یہ نتیجہ نکل رہا ہے اس کا۔ جزاک اللہ۔ وہ ایک بہت مشہور سا شعر ہے، ظہر یک شوال کو مسجد میں تھے بس 4 لوگ، ایک جمن، ایک فقیرہ، ایک مؤذن، ایک امام۔ اور یہ صورتحال مسجدوں میں ہوتی ہے واقعی، آپ دیکھیے، ایک جمن، ایک فقیرہ، ایک مؤذن، ایک امام۔ ہر عید کے ظہر میں آپ جا کر کے مسجد میں دیکھیں گے تو یہ صورتحال رہتی ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ، دونوں میں یہ صورتحال ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو ہو گئی جو باقی تھی عید کے حوالے سے، ابھی شوال کے جو روزے ہیں ان کی تھوڑی فضیلت بتا دیں، اور ان کے روزوں کی تعداد کتنی ہے وہ بتا دیجئے، مسلسل روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے وہ بھی بتا دیجئے۔ جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان کے اور عید کے گزر جانے کے بعد جو شوال کا مہینہ ہوتا ہے، شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے۔ یہ فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر ہمیں اس فضیلت کا احساس ہو جائے، اس کی اہمیت کا، تو شاید ہم میں سے کوئی بھی کبھی اس کو مس نہ ہونے دے۔ 6 دن کے روزے رکھنے ہیں شوال کے اندر۔ اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر رمضان کے بعد جب شوال آیا تو شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، پورے سال کے روزوں کا ثواب اس کو مل گیا۔ یہ کیسے؟ الحسنۃ بعشر امثالھا، اللہ رب العالمین ایک نیکی کو بڑھا کر کے 10 گنا اس کا اجر دیتا ہے۔ ہم نے رمضان کے 30 روزے رکھے، اگر 30 کو آپ 10 میں ضرب دیں گے تو کتنا بنے گا؟ 1 مہینہ کا مطلب ہوا 10 مہینہ، 1 مہینے کا مطلب 10 مہینہ، گویا کہ 10 مہینے کا اجر ملا آپ کو۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، پھر آپ نے 6 دن کا روزہ رکھا، 6 دن کا روزہ 2 مہینے کے برابر ہوا، تو اس طرح سے 12 مہینے کے روزوں کا آپ کو ثواب ملا۔ تو من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے شوال کے 6 دن کے روزے رکھے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ جو 6 روزے ہیں کیا ان کو لگاتار رکھنا ہے، کانٹینیو؟ اس سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس دن عید ہوئی کیا دوسرے دن سے ہم کو شروع کر دینا ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، دوسرے دن سے ہی شروع کر دینا ضروری نہیں ہے، آپ جب چاہیں جب شروع کر سکتے ہیں شوال میں۔ جی بالکل، پہلے دن رکھ لو، وہ نہ چھوٹے۔ میں نے ایسا اسی لیے ذکر کیا ہے کیونکہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا گیا مجھ سے کہ کیا پہلے دن رکھنا ضروری ہے؟ تو پہلے دن رکھنا ضروری نہیں ہے، اور اس سے پہلے یہ بات بھی جان لیں کہ یہ روزے مستحب روزے ہیں، یہ واجب روزے نہیں ہیں، یہ مستحب روزے ہیں، اور ان کا پہلے دن سے شروع کرنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ جب چاہیں شروع کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ نے شروع کر دیا تو کیا کانٹینیو 6 دن روزہ رکھنا ضروری ہے؟ کیا بیچ میں کسی دن آپ یہ سلسلہ توڑ نہیں سکتے ہیں کہ مان لیجیے ایک دن آپ نے آج رکھا پھر 2 دن بعد رکھا ایک روزہ، اس طرح؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ان کو کانٹینیو رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ اس پورے مہینے کے اندر جب بھی 6 پورا کر لے جائیں، جس طریقے سے آپ کو سہولت ہو اس طریقے سے آپ 6 دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ہم نے اصحاب الاعذار میں جن لوگوں کو روزے چھوڑنے کی رخصتیں ہیں ان کا ذکر کیا، اور ہم نے وہاں پر یہ بتایا تھا کہ وہ روزوں کا قضا کریں گے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی حیض نفاس والی عورت ہے، کسی نے اور کسی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے تو اس روزے کا وہ قضا کرے گا۔ تو جس نے مان لیجئے 4 دن کا روزہ رمضان میں چھوڑا ہوا ہے تو ابھی اس کا رمضان تو کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اور شوال کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ جب آپ رمضان کے روزے رکھ لو اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھو گے تو آپ کو یہ فضیلت ملے گی،
اور جس کے 4 دن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو اس کا رمضان تو ابھی مکمل ہی نہیں ہوا. اب کیا ایسا آدمی رمضان کے روزے کی قضا کرنے سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ پیش آتا ہے. اس لیے ہمارے ناظرین میں جو عورتیں ہیں ان کو اس مسئلے کو دھیان سے سننا چاہیے، اس لیے کہ بیشتر عورتوں کے روزے چھوٹتے ہی رمضان میں ہیں. تو کیا ایسی صورت میں ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزے کا قضا کریں پھر شوال کا روزہ، یا وہ ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ شوال کے روزے وہ ابھی رکھ لیں اور قضا روزے وہ بعد میں کریں؟ مطلب آگے پیچھے کر سکتے کہ نہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، مان لے بالفرض، حالانکہ ایسا کوئی کرے گا نہیں کہ مطلب ایک روزہ شوال کا رکھ لیا پھر قضا کیا، پھر شوال پھر قضا. تو یہ جو مسئلہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے انشاءاللہ اس سے اس کا بھی جواب مل جائے گا. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض لوگوں نے تو یہی کہا ہے کہ پہلے اس کو قضا روزے کر لینے چاہیے، تبھی اس کو شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ملے گی، کیونکہ ابھی اس کا رمضان انکمپلیٹ ہے، ابھی ہاں انکمپلیٹ ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر انہیں رمضان کمپلیٹ کر کے پھر شوال کے روزے رکھے. تو ابھی اس کا رمضان مکمل نہیں ہوا ہے، قضا باقی ہے. لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں. آپ چاہیں تو شوال کے روزے پہلے رکھ سکتے ہیں اور قضا بعد میں کر سکتے ہیں، آپ کو شوال کے روزوں کی یہ فضیلت ملے گی. اور حدیث کے اندر جو ہے کہ ثم اتبعہ ستا من شوال، جو عربی میں تبعیت یہ لفظ ہے، تبعیت کا مطلب ایک چیز کے بعد آنا. تو ایک چیز کا ہاں بیک ٹو بیک، تو بیک ٹو بیک ایک ہوتا ہے حقیقی، ایک ہوتا ہے حکمی. تبعیت حقیقی بھی ہوتی ہے، حکمی بھی ہوتی ہے. حقیقی کا مطلب آپ جو ہے فوراً اس کے فوراً بعد آئے، جی اس کے فوراً بعد آئے، بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، گیپ نہ ہو، بیچ میں کوئی بھی چیز گیپ نہ ہو. جیسے فلاں احمد آیا، پھر محمد آیا، پھر زید آیا، تو اب زید اور احمد کے بیچ میں یہ محمد جو ہے حائل ہے. تو یہ جو ہے حقیقی تبعیت نہیں ہوئی، لیکن ایک حکمی تبعیت مراد ہے کہ حکمن جو ہے وہ اس کے بعد ہی مانا جائے گا. تو اگر کسی نے بیچ میں دوسرے نفلی روزے رکھ لیے اس کے بعد قضا کیا، پھر بھی کہا جائے گا جی تتابع ہو گیا. تو پہلی بات تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، مرد حضرات ہیں تقریباً جو ہے اکثر لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ رمضان مکمل کرتے ہیں پھر شوال کے رکھتے ہیں. بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ بات بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ ایسا ہی عموماً ہوتا ہے اس لیے تقریباً ایسا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ اپنا قضا مکمل کر لیں پھر شوال کے روزے رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے. دوسری ایک بہت اہم بات، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہم ذکر کر چکے ہیں اس سے پہلے. وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے کا قضا شعبان میں کرتی ہیں، وہ ہمیشہ تقریباً ایسا ہی کرتی ہیں. کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی، کیا ایسا ممکن ہے، کیا ایسا احتمال ہے کہ وہ ہمیشہ شوال کے روزوں کی فضیلت کو چھوڑ دیں؟ شوال کے پورے سال کے روزوں کی؟ ہاں پورے سال کے، شوال کے 6 روزے رکھنے سے ان کو پورے سال کی فضیلت ملتی. کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ چھوڑ دیں؟ یہ تھوڑا بعید. جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ شعبان میں پورا کرتی تھی یعنی سال بھر کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتی، ہاں اس کا مطلب یہ بھی ہوا عاشورہ کا بھی نہیں رکھ رہی ہیں، عرفہ کا نہیں رکھ رہی ہیں، روزہ نہیں رکھتی تھی. گرچہ اس پر کوئی نص صریح موجود نہیں ہے لیکن یہ تقریباً ناممکن چیز لگتی ہے. اگر آپ یہ کہو گے کہ پہلے قضا کر لے اس کے بعد ہی نفلی روزے رکھے تو پھر حضرت عائشہ گویا کہ نفلی روزے رکھتے ہی نہیں تھی کبھی. دوسری ایک اور اہم بات بتاؤں میں آپ کو، ایک روایت ہے، ثوبان راوی ہے اس کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صام رمضان فشہر بعشرۃ اشہر، جس نے رمضان کا روزہ رکھا تو 1 مہینہ 10 مہینے کے برابر ہو گیا. وصیام 6 ایام بعد الفطر فذلک تمام صیام السنہ. آپ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، وصیام 6 ایام بعد الفطر، اس میں تبعیت کا ذکر نہیں ہے. عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا، اور وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ قضا سے پہلے ہے یا بعد میں، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ آپ چاہیں تو قضا پہلے کریں اور آپ چاہیں تو شوال کے روزے پہلے رکھیں. لیکن یہاں پر میں اپنے ناظرین کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا، چونکہ مسئلہ اختلافی ہے، اس لیے اگر آپ اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں آپ پہلے ان کو رکھ لیں، پھر شوال کے رکھیں. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف میں آپ کو داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی.
ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں اس کے خلاف بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ذرا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے. رمضان بھر روزہ رکھا ہوا ہے, پھر اس کے بعد یعنی اگر 6-7 دن روزے قضا کے رکھنا, پھر 6 دن وہ رکھنا, تو یہ ذرا مشکل. اور خاص طور سے ایسا اس طرح بھی مشکل ہو سکتا ہے, مان لیجئے کسی عورت کے زیادہ روزے چھوٹے ہوئے ہیں نفاس کی وجہ سے, یا کسی انسان کے سفر کی وجہ سے زیادہ روزے چھوٹے ہوئے ہیں. اب وہ قضا کرنے گیا تو پتہ چلا 22-24 دن اگر اس میں نکل جائیں شوال میں, قضا کرنے میں تو شوال کی اس کی فضیلت نکل گئی, تو اس وقت بھی مشکل ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے ایسے حالات نہ ہو تو کوشش کرے کہ وہ قضا پہلے کر لے, اس کے بعد شوال کے روزے رکھے, وہ اس اختلاف ہی سے بچ جائے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے قضا کر سکتا ہے, شوال کے روزے شوال میں ہی رکھنے ہیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین, آپ نے شوال کے حوالے سے اس کے روزوں کی فضیلت اور اس کا حکم اور اسی طریقے سے وہ کیسے رکھیں گے اور قضا کا مسئلہ, یہ ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائیں. اب چونکہ ہماری مجالس جو ہے ختم ہو رہی ہیں, اس مجلس کے آخر میں ایک بہت ہی اہم بات ہم فضیلت الشیخ سرفراز فیضیہ فیض اللہ سے سماعت فرمائیں گے کہ بھئی رمضان کی برکتیں تو ہم نے حاصل کی, لیکن اب رمضان کے بعد جو ہماری زندگی آنے والی ہے, اس زندگی کا کیا منظرنامہ ہونے والا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. آئیے شیخ سے اس کو ہم سماعت کرتے ہیں. شیخ, رمضان کے بعد کیا؟ شروع میں جب رمضان کی حکمتوں کا بیان آیا تھا تب یہ ایک بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے روزے مشروع کیے ہیں اس کا مقصد ہے تقوی پیدا کرنا. تو اب ظاہر سی بات ہے رمضان بہت کچھ لے کر کے آیا تھا. رمضان ہمارے لیے تقوی کی سوغات لے کر کے آیا تھا. رمضان ایک مہمان ہے جو تحفے لے کر کے آیا تھا, اس میں سب سے بڑا تحفہ تقوی ہے. تو بندہ اگر شعبان کے مہینے میں جو اس کی حالت تھی وہی حالت اگر شوال میں بھی ہے تو اس کا مطلب رمضان سے اس نے کچھ حاصل نہیں کیا. وہ جو شاعر کہتا ہے نا, وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلی تھی وہ اب بھی ہے. اگر یہی صورتحال ہے تو اس کا مطلب اس نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے اس کے روزے نہیں ہوئے, بھائی ایک تو ہوتا ہے فقہی طور پہ روزے پر حکم لگا دینا, تم تو کہیں گے روزہ صحیح ہوا, ہاں, لیکن روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا تھا. عبادتیں جب انسان کے دل سے نکلتی ہیں تو وہ دل پر اثر انداز ہو. کم سے کم یہ تو ہوگا نا کہ جیسے روزہ صحیح ہوا, اس کا مطلب ہے کہ روزہ نہ رکھنے پہ جو جرم تھا وہ تو نہیں ملا, وہ تو ہاں. عبادتوں کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز عبادت ہے, لیکن یہ عبادت جب اثر کرتی ہے, یعنی آپ اس کا حق ادا کرتے ہیں, تو عبادتیں آپ کو بہت کچھ دے کے جاتی ہیں. آپ نماز کو اس کا حق دیں گے نا تو نماز آپ کو بہت کچھ دے کر کے جائے گی. نماز آپ کو چوری نہیں کرنے دے گی, نماز آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دے گی. قبولیت کے آثار ہیں یہ کہ آپ کی نماز اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے تو وہ نماز آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی, آپ کو ڈنڈی نہیں مارنے دے گی. وہ نماز آپ کی زبان پکڑ لے گی, آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دے گی. وہ نماز آپ کو جکڑ لے گی, ظلم نہیں کرنے دے گی. تو روزہ بھی اگر ہمارا اللہ کے یہاں قبول ہوا ہے تو پھر یہ روزہ, اس کی قبولیت کے آثار ہم کو شوال میں دکھنے چاہیے. یہ کیوں ہوتا ہے ہماری, یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ رمضان ختم ہوتی ہی مسجدیں پھر ویران ہو جاتی ہیں, رمضان ختم ہوتے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے. اگر ہم نے وہ تقوی پیدا نہیں, اس کا مطلب وہ روزہ باج روزہ ہے. یعنی شادی کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھائی آدمی کو لذت حاصل کرنا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے بچے پیدا کرنا. اگر وہ بچے نہیں پیدا ہوئے تو شادی تو ہو گئی لیکن وہ باج نہیں, ہاں, اس کا مکمل فائدہ نہیں ہوا. تو روزے تو آپ نے رکھ لیے, لیکن اس روزے سے جو پیدا کرنا مقصود تھا وہ ہم نے حاصل نہیں کیا, ہم نے ضائع کر دیا. بلکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا, ہم شروع میں حدیث آئی تھی کہ آدمی بدقسمت ہے روزہ رکھ کر کے, رمضان پا کر کے اپنی بخشش نہیں کرا سکا. تو اس کا مطلب ہم بھی ان بدقسمت لوگوں میں سے اگر ہمارے شوال جو ہے وہ ہمارا شعبان سے مختلف نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین, آپ حضرات نے سماعت فرمایا شیخ سے کہ اب رمضان کے بعد جو ہماری زندگی آنے والی ہے اس زندگی کو بھی ہم ایسا بنائیں کہ اس میں رمضان کے اثرات دکھیں. ناظرین, آپ نے 30 مجالس ہماری سماعت فرمائی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توفیق دیا کہ ان 30 مجالس میں ہم شرکت کریں. ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے. ہمارے علم میں, ہمارے عمل میں, ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے, سب پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے, سب پہ اس پہ رحمتوں کی برکھا برسے, سب اس سے فیضیاب ہوں, سب جل تھل ہو جائے, سب خوش ہوں, سب اچھے رہیں. یا اللہ قبول فرما, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.